बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज के सबक में हम 9th क्लास की उर्दू की बुक के नए एडिशन में से हिस्सा नज़्म से नात का मुताला करने जा रहे हैं। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, नात का लफ्ज़ी मानी तारीफ़ है, लेकिन इस्तिलाह में इससे मुराद वो नज़्म है जिसमें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की तारीफ़ की गई हो। नात एक बाकायदा सिन्फ़ शायरी है, यानी कि ये एक शायरी की किस्म है। वो शमा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज़ चमकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का शेर है। सनाउल्लाह ज़हीर साहब का नात के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत शेर है। तजसीम हुई है जब से तेरी खुशबू को लिबास मिल गया है। अजीज तलबा, नात का पहला शेर है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। अजीज तलबा, इस शेर के अंदर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने जो हकीकत बयान की है, जिस बात की तरफ इशारा किया है, वो जानने से पहले हम इसके मुश्किल लफ्ज़ों के मानी देखते हैं। दिल जो है ये जिस्म का एक उज़्व है, एक हिस्सा है, और आगे शेर कहता है जिंदा है जिसमें ज़िंदगी की हरारत है। तमन्ना आरज़ू के मानी में है, और आगे तुम ही तो हो से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि वसल्लम की ज़ात मुबारका। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। हम जो है अजीज़ तालाबा, ये ज़मीर है, और ये ज़मीर जमा मुतकल्लिम है। बस रहे हैं, रह रहे हैं, बसना, रहना या बसेरा करना, वो दुनिया, वो जहान तुम ही तो हो, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही तो है। अब इसका जो है वो हम मफ़हूम देखते हैं, हल्का सा मफ़हूम और साथ में तशरी। अज़ीज़ तलबा, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान नात के इस शेर में कह रहे हैं कि अगर दिल हरकत कर रहा है और उसमें ज़िंदगी की हरारत है, तो उसका सबब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। क्योंकि अगर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा न फरमाता तो कायनात की कोई भी चीज़ वजूद में न आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही अल्लाह ताला ने इस जहान को, इस दुनिया को तख्लीक किया है, इस दुनिया को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, यानी कि जिसमें ये जहान आबाद है। हम जो है ये ज़मीर मैंने आपको बताया मुतकल्लिम है, जमा मुतकल्लिम है, तो हमसे मुराद सब लोग, ये कायनात के अंदर जो जो चीज़ भी मौजूद है, इसमें वो कह रहे हैं कि हम बस रहे हैं। ये दुनिया, ये जहान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही मरहून मिन्नत है। आप ना होते तो कायनात ना होती। अजतलाबा, दूसरा शेर फूटा जो सीना शब तारे अलस्त से, उस नूरे अव्वली का उजाला तुम ही तो हो। अजी तलाबा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम इस शेर के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मुआनी देखते हैं कि उसमें मुश्किल लफ्ज़ जो है वो कौन कौन सा है। फूटा ज़ाहिर हुआ, नमूदार हुआ, रोशन हुआ, या फिर चमका।
جو سینہ شب تاریکی کے سینے سے، رات کے سینے سے جو نور نمودار ہوا، جو روشنی ظاہر ہوئی، جو نور چمکا تارے الست سے۔ الست کے عزیز طلبہ جو معنی ہے، اس کا لفظی معنی ہے کیا نہیں ہوں میں۔ اس نور اولی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا نور سب سے پہلے موجود ہے، سب سے پہلے ہے، اس کے بعد جو ہے کائنات کی ہر چیز کی تخلیق ہوتی ہے۔ اس نور اولی کا اجالا، نور اولی پہلا نور، اجالا روشنی تمہیں تو ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی تو ہے۔ عزیز طلبہ غور کیجئے گا، عالم ارواح میں یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنی بھی انسانیت پیدا ہوئی ہے، یہ بھی پیدا نہیں ہوئی تھی تو عالم ارواح میں اللہ تعالی نے ان سے ایک عہد لیا تھا، ان سے وعدہ لیا تھا، تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا۔ اس کا تذکرہ جو ہے وہ سورۃ الاعراف میں 9ویں پارے میں آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تمام روحوں سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب بولے کیوں نہیں؟ شاہدنا، ہم گواہ ہوئے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، یعنی کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جہان بنایا، اور پھر جب اللہ نے روحوں سے عہد لیا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک روح نے ہی اس کا اعتراف کیا، اس نے ہی کہا قالوا بلا شہدنا، یعنی کہ انہوں نے کہا۔ پھر اس کے بعد دوسرے انبیاء کی روحوں نے، اور پھر درجہ بدرجہ جو ہے تمام روحوں نے جو ہے اس کا جو ہے وہ عہد کیا یا اس کی گواہی دی کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ عزیز طلبہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے، ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء من نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تو اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو۔ اس کے بعد عزیز طلبہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، یعنی کہ کائنات کی ہر ایک چیز کو، سب کچھ تمہارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیدا کیا گیا، بنایا گیا۔ جہان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ بحر و بر، یہ دریا، یہ جنگل، جو کچھ بھی جہان کے اندر ہے، جو کچھ زمین میں ہے یا زمین پہ ہے، زمین پر ہے، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی اس کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے یا پیدا کیا گیا ہے۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، یعنی کہ اولین جو مقصد ہے، ہر کسی کا جو اولین مقصد ہے، اس کا بنیادی مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی تو ہے۔ سب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب ہی تو ہیں۔ جلتے ہیں جبریل کے پر، جس مقام پر
اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ یہاں پر جو ہے عزیز طلبہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا، اور پھر مسجد اقصی سے جو ہے جب آپ نے آسمانوں کی طرف سفر کیا، 7 آسمانوں کو عبور کیا، اور 7 آسمانوں کے بعد مقام سدرہ آیا جو جبریل امین کا مقام ہے، تو جبریل وہاں پر جا کر جو ہے وہ رک گئے اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے نبی اس مقام سے آگے اگر میں ایک بال کے برابر بھی جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میں جل جاؤں گا، کیونکہ اس سے آگے جو ہے وہ میری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ کیا ہے، جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، یعنی کہ جبریل اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس کی جو ہے وہ طاقت سدرہ تک ہے، سدرہ سے آگے نہیں جا سکتا۔ اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ اس کی حقیقتوں کے مطلب کہ اس کی حقانیت کے، اس کی ذات کے جو شناسا ہو، واقف ہو، وہ تم ہی تو ہو۔ یعنی کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کو سدرہ پر چھوڑ گئے، اور سدرہ سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ 70,000 کے قریب نورانی پردوں کو عبور کرتے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے پہنچے، اور تمام حقیقتوں سے جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگاہ ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام حقیقتوں کو جانا۔ تو مولانا ظفر علی خان اس شعر کے اندر اسی بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں، جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہے گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ گرتے ہوں کو مطلب کہ جو راہ راست سے بھٹک چکے تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے دنیا جو ہے یہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے بھٹکے ہوں کو، جو گمراہ تھے، جو راستہ نہیں جانتے تھے، راستے سے انجان تھے، راستے سے نا واقف تھے، گرتے ہوں کو تھام لیا، سہارا دیا ان کو سہارا دے کر ان کے ہاتھ کو آپ کے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا۔ اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ یثرب کے یعنی مدینے کے بادشاہ بھی آپ ہیں، اور مکہ معظمہ کے بادشاہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ شاعر کہتا ہے نا، جا کے بطحا کی فضاؤں میں یہ محسوس ہوا، جا کے بطحا کی فضاؤں میں یہ محسوس ہوا، آسماں بھی تیرے کوچے کی زمین ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ اس نعت کا جو آخری شعر ہے ہم اس کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ یعنی کہ اس دنیا میں دو جہانوں کے لیے رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، جس کی نہیں نظیر، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، بلکہ مثال اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کی، جس کی نہیں نظیر، جس کی کوئی مثال نہیں، وہ تنہا، وہ اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف جو ہے اب وہ اشارہ کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے شعر کہتا ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی، تو جس کی مثال نہیں ملتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عزیز طلبہ ایک بہت ہی خوبصورت نعتیہ شعر ہے، توجہ کیجئے گا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یہ اوپر جو ہے وہ تحریر کیا گیا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری
آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری. اور کیجئے گا، یعنی کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، وہ ان سے زیادہ دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ اور کوئی خوبصورت نہیں تھا. اللہ نے ان کو بڑا ہی حسن عطا کیا تھا، بڑی خوبصورتی دی تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ایک معجزہ دیا تھا، کمال دیا تھا کہ آپ جس کو دم کرتے تھے، جس کو پھونک مارتے تھے، اگر پرندوں کو، مٹی کے پرندوں کو پھونک مارتے تھے تو وہ پرندے جو ہے وہ اڑنا شروع کر دیتے تھے. جو بیماروں کو پھونک مارتے تھے، کوڑھیوں کو، تو وہ تندرست ہو جایا کرتے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ید بیضا داری، مطلب کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ جو ہے وہ اپنی بغل سے جو ہے وہ نکالتے تھے تو وہ چمکنا شروع ہو جاتا تھا. آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری، خوبصورتی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور یہ معجزہ حضرت عیسیٰ دم عیسیٰ جو ہے یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، اور ہاتھ کی چمک والا معجزہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے. لیکن شاعر کہتا ہے آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس میں یہ تمام خوبیاں جو ہے وہ اکٹھی جو ہے وہ مل جاتی ہیں، اکٹھی جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے جو اوصاف حمیدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف ہے، اس کے لیے تو عزیز طلبہ رجسٹروں کے رجسٹر درکار ہیں. جیسے شاعر نے کہا تھا نا، یہ دیکھیے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو آغاز سے لے کر آج تک اور آج سے انتہا تک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہوتی رہے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی. عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، ہماری نظم نعت. آج کا سبق ہوا مکمل. کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.